बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हलचल है और हलचल इस हद तक है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हर हद तक आगे जाने को तैयार है इस हुकूमत को गिराने के लिए, और ये हुकूमत हर हद तक जाने को तैयार है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को एक पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट साबित करने के हवाले से। पाकिस्तान की सियासत में पार्लियामान शायद कभी इतनी ज़्यादा गैर फाल हुई हो एक डेमोक्रेटिक दौर के अंदर जितनी इस वक्त हो गई है। ऐसा लगता है कि ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस नहीं बल्कि आपस में ज़ाती दुश्मन बन चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अल्टीमेट गोल क्या है, क्योंकि इस हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। कितनी सारी जमातें जब इकट्ठी हो गई हैं तो क्या सिंगुलर गोल रख भी सकती हैं या नहीं, और क्या इनसे हुकूमत को कोई ख़तरा या खदशा है भी, या हुकूमत जिस तरीके से आराम और सुकून में नज़र आ रही है उसी तरह से चलती रहेगी। ये तमाम सवालात हैं जो एक आम पाकिस्तानी के जहन में अभी खटक रहे हैं। ये तमाम सवालात मैं आज एहसन इकबाल साहब के सामने रखूंगी। सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, और इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के वो लोग जो कि कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं इसको आगे लेकर जाने में, उनमें से भी एक है। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। एहसन इकबाल साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। गोल क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि PMLN चाह रही है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी चाह रही है कि जी हुकूमत से जान छोड़े, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं सब लोगों से जान छुट जाए। गोल क्या है? देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पीछे दो मकासद हैं या दो मुहर्रकात हैं जिसमें कि पाकिस्तान की तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस इकट्ठी हो गई हैं। एक तो जो फौरी मुहर्रक है वो मौजूदा हुकूमत की नाकामी और उससे जो पाकिस्तान को ख़तरात लाक हो रहे हैं। हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, हमारी सियासत में इंतशार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो रही है, महंगाई बेकाबू हो चुकी है, और अब फिर जिस तरह की ख़बरें हैं कि बिजली और पेट्रोल वगैरह मज़ीद महंगा होगा, उससे और लोगों की चीखें निकल जाएंगी। एक तो इस हुकूमत की नाकामी, मिस गवर्नेंस, जिसको ख़ुद अब इमरान खान साहब भी तस्लीम कर रहे हैं कि हमें तो आता ही नहीं था हुकूमत चलाना। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो क्राइसिस है ये हमें एक और बुनियादी बहरान की निशानदेही करता है कि 72 साल से पाकिस्तान, क्या वजह है कि हर 10 साल के बाद एक बहरान में गिरफ़्तार हो जाता है। हमने देखा कि इंडिया तवातर के साथ, एक इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ा और हमसे आगे निकल गया बाय 99-2000। इसके बाद 2013 में बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया, और ये ममालिक वो हैं कि जिनके अंदर एक उनका अपना जो रियासत का बिज़नेस मॉडल है वो उन्होंने बना लिया है और उसके मुताबिक अब वो मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। हमारा बदकिस्मती से 72 साल से जो तजुर्बा है वो ये है कि अभी तक हम तकसीम कार तय नहीं कर सके कि किसका क्या काम है, किस इदारे ने क्या काम करना है। देखिए, अगर पाकिस्तान में ये बात तस्लीम हो जाए कि जनरल्स का काम बॉर्डर्स को हिफाजत करना है, सियासतदानों का काम सियासत और पार्लियामेंट चलाना है, जजेस का काम अदलिया के फ़राइज़ और इंसाफ की फराहमी को देखना है, ब्यूरोक्रेसी का काम जो सरकारी दफातर हैं उनको एफिशिएंटली चलाना है, और जो बिज़नेसमैन है वो अपना कारोबार करें, मीडिया जो है वो लोगों को हक और सच की आगही दे, तो ये मुल्क जन्नत बन जाए। मुसीबत ये है कि यहाँ पे हर कोई अपने काम को छोड़ के दूसरे की टांग अड़ा रहा है काम में। इससे एक जो बाउंड्रीज़ ब्लर हो गई हैं, जो तकसीम कार आइन ने दी है उस पर हम अमल नहीं करते, लिहाजा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल क्याओस है जो पाकिस्तान की मईशत को भी मुतासर करता है और पाकिस्तान के सियासत को भी मुस्तहकम नहीं होने देता। लिहाजा ये तमाम जमातें अब एक ऐसे चार्टर पर मुत्तफ़िक हैं कि ये कहती हैं कि मुल्क को एक रीसेट की ज़रूरत है, और वो रीसेट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होना चाहिए ताकि हर इदारा अपने दायरे कार में काम करे। लेकिन ये रीसेट इमरान खान साहब के दौर में क्यों याद आया? आपका पिछला दौर था उसमें क्यों नहीं याद आया? पीपल्स पार्टी का पिछला दौर था उसमें क्यों नहीं याद आया? आप लोगों के पास ज़्यादा उस टाइम पर अथॉरिटी थी ना कि आप लोग मिलकर, वो जमातें जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, वो जमातें मिलकर रीसेट बटन प्रेस। देखिए ना, जो मुशर्रफ दौर से हमने जंग लड़के आज़ादी हासिल की, और जनरल मुशर्रफ ने जब इस्तीफ़ा दिया, फिर लॉयर्स मूवमेंट हुई, तो एक मुल्क के अंदर उम्मीद पैदा हुई कि अब पाकिस्तान के अंदर जो सिविल और पॉलिटिकल एवोल्यूशन है वो अनइंटरप्टेड आगे बढ़ेगा। और इसके नतीजे में देखिए 2 असम्बलियों ने 5-5 साल की मुद्दत भी मुकम्मल की। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा कि जो ही सियासी इदारे मजबूत होना शुरू हुए तो साथ ही 2018 में एक बदतरीन किस्म की इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत इलेक्शन के अंदर आई, और उसके ज़रिए पहले 2017 में नवाज़ शरीफ साहब को निकाला गया,
اپنے عہدے سے، اور اس کے بعد پھر الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو کر ایک غیر منتخب حکومت کو مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر، جسے پھر بعد میں سلیکٹڈ حکومت کہا گیا. تو یہ اس لیے ریسیٹ کی ضرورت اب آ گئی ہے کہ اس طرح کی جو مداخلت ہوئی 2018 میں، یہ کبھی پاکستان کے الیکشن میں اس طرح اوپن انٹرفیرنس دیکھنے میں نہیں آئی تھی. لہٰذا آج ہر جو سیاسی کارکن ہے، ہر جو سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان سے پیار کرتا ہے اور پاکستان کے قومی اداروں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی مداخلت سے ان اداروں کا جو تشخص ہے وہ متنازع ہوتا ہے اور ان کے حوالے سے لوگوں میں رد عمل پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ملک کو اس آئین کے فریم ورک پہ چلانے کی ضرورت ہے جو کہ آئین نے متعین کیا. رائٹ. اچھا احسن اقبال صاحب، آپ فرماتے ہیں، آپ کی جماعت فرماتی ہے، پی ڈی ایم فرماتی ہے کہ جو 2018 کے انتخابات تھے وہ بیسکلی دھاندلی زدہ تھے. اگر دھاندلی زدہ تھے اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو لے کر آنا ہی تھا تو ان کو 2/3 میجورٹی دے دیتی. دھاندلی ہو رہی تھی اگر تو. خواجہ آصف صاحب جیت جاتے ہیں سیالکوٹ سے، پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ جیت جاتی ہے، پوری پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے سندھ سے، سندھ کے اندر حکومت بھی قائم کر لیتی ہے. تو اگر دھاندلی کرنی تھی اسٹیبلشمنٹ نے تو پکی دھاندلی کرتی ہے، کچی پکی دھاندلی کرتی ہے. جی دھاندلی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، لیکن دھاندلی کو آپ خلا میں نہیں کرتے، اسے آپ کو زمین پہ کرنا پڑتا ہے. اور جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ کے لیے ممکن نہیں رکھتے کہ آپ برملا ہر چیز کو سفید کو سیاہ کر دیں اور سیاہ کو سفید کر دیں. دیکھیے جو نتائج ہیں، اگر یہ دھاندلی نہ ہوتی تو شاید پی ایم ایل این 2/3 اکثریت سے جیت جاتی اور بہت واضح اکثریت ہونی تھی. چونکہ ایک ایسی حکومت جس کو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ورثے میں ملی ہو، اس نے 4 سال میں 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا. ایک ایسی حکومت جب وہ حکومت میں آئی تو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور بوریوں میں لاشیں اور بزنس مین چھوڑ گئے تھے، کراچی بند ہو گیا تھا، پورے ملک کے اندر خودکش بمباروں کا راج تھا. اس نے 3 سے 4 سالوں کے اندر دہشت گردی کو میدان میں جنگ جیتی اور کراچی کا امن بحال کیا. ایک ایسی حکومت جس کو معیشت اس حالت میں ملی تھی کہ کوئی ہمارے ہاں ملک میں $1 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے سی پیک کے ذریعے $29 ارب کی سرمایہ کاری کر دی، پاکستان کو ایک بین الاقوامی سرمایہ کاری کا مرکز بنا دیا. یہ ٹریک ریکارڈ، یہ کارکردگی دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ حکومت کے حصے میں ڈالیں تو وہ حکومت 2/3 اکثریت لے جائے گی. 2013 میں ہر بندے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ جی بجلی نہیں ہے، امن نہیں ہے اور روزگار نہیں ہے. 2018 میں یہ تینوں ایشوز ٹھیک ہو گئے تھے. تو لہٰذا آپ سمجھ نہیں سکتے کہ دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. خیبر پختونخوا میں جو بھی کارکردگی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت واپس آ گئی. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی جیسی بھی حکومت تھی وہ بھی واپس آ گئی. پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی شہباز شریف صاحب کی وہ حکومت کہ جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتا تھا کہ یہ پاکستان کی بہترین صوبائی حکومت ہے، جس نے بہترین ڈیولپمنٹ کا ماڈل دیا ہے، وہ واپس نہیں آ سکی. کیوں؟ دیکھیں نا، یہ وہ مداخلت ہے جس نے پاکستان کے اندر ایک رد عمل پیدا کیا ہے. اور آج پنجاب کے گاؤں میں، دیہات میں اور شہروں میں اور قصبوں میں آپ جائیے، لوگ اس چیز کی بات کر رہے ہیں. پہلے چھوٹے صوبے بات کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ دھکا ہوتا ہے، اب پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھکا ہو گیا. میں ذرا اس رد عمل کی طرف آؤں گی کہ یہ رد عمل کتنا ہے اور کتنا نہیں، کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن میں آپ کے پہلے سوال کے جواب کی طرف بھی آؤں گی. آپ نے فرمایا کہ جو مداخلت ہوتی ہے اور جمہوری عمل کو روک دیا جاتا ہے. اب اللہ اللہ کر کے 10 سال تو آپ لوگوں کے ٹائم تک جمہوری عمل چلا اور اب 2 سال آگے چلا. اب اس جمہوری عمل میں سب سے بڑا رخنا جمہوری جماعتیں نہیں بن رہی ہیں. آپ وہ تو نواز شریف صاحب تو کہا کرتے تھے نا، 17 وزیر اعظم کو ان کا ٹینیور نہیں پورا کرنے دیا. آپ عمران خان صاحب کو کاش کہ یہ جمہوری عمل ہوتا، ہم اسے مانتے. اب تو اس حکومت والے خود کہتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام نہیں ہے، یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے اور ایک ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. اور یہ جسے عام زبان میں کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر. نہ یہ مارشل لا ہے نہ یہ جمہوریت ہے. لہذا وی آر گیٹنگ ورسٹ آف بوتھ کہ جو مارشل لا کی بھی بدترین چیز ہوتی ہے وہ بھی ہم بھگت رہے ہیں، اور جمہوریت کی جو کوئی بدترین شکل ہو سکتی ہے وہ بھی ہم بھگت رہے ہیں. کیا مذائقہ ہے احسن اقبال صاحب اس میں کہ اگر اداروں کے بیچ میں تصادم نہیں ہے، پارلیمنٹ یا حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چل رہی ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے سارے مل کر آگے کام کریں؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو حکومت کا بیانیہ ہے، جس طرح کے وہ تاثر بھی دے رہے ہیں اور جو چیزیں اطلاعات لوگوں کے ڈومین میں آ رہی ہیں
جو ہمیں خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کا رول بہت متنازع ہو گیا ہے، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کاف لیگ کے اختتامی دور میں حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ ہمارے قومی اداروں کے افراد کو ہدایت جاری کی گئی کہ آپ وردی پہن کے شہروں کے اندر نہ جائیں، ایوائڈ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا رد عمل ہو جس سے ہمارے ادارے کی نیک نامی کیا خراب ہو۔ پی ڈی ایم وہ والا ٹائم واپس لے کر آنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ تو آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ہم خلاف تو بات اس وقت کو روکنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ وقت واپس آئے۔ پاکستان ایک بہت پیکیولر سیکیورٹی انوائرمنٹ میں واقع ہے، اور ہمارے گرد جو دشمنوں کی سازشیں ہیں اس خطے کے اندر، جو جیو پالیٹکس بدل رہی ہے، ہمیں ایک مضبوط دفاع کی ضرورت ہے۔ اور میں ساتھ میں یہ بات بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اکثر ہماری فوجی قیادت کہتی ہے 5th جنریشن وارفیئر، لیکن عام آدمی کو شاید نہیں پتا کہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر ٹینک کی، گولی کی، میزائل کی جنگ نہیں ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر ایک بہت ہولسٹک وار ہے، جس میں آپ اپنے ٹارگٹ کو پولیٹیکلی، اکنامکلی، سوشلی امپلوڈ کرتے ہیں، انٹرنلی امپلوڈ کرتے ہیں اس کو اندر سے۔ جیسے میں مثال دوں گا کرونا وائرس کی۔ کرونا وائرس جب انسان کے جسم میں آتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ لنگز کو اٹیک کرے، وہ جسم کا جو بھی آرگن کمزور ہوگا اسے اٹیک کر کے اڑا دے گا۔ آپ کے باقی آرگن صحت مند ہوں گے، لیکن اس ایک کریٹیکل آرگن کے اڑنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، اس میں دشمن یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر کون سا آرگن آپ کا کمزور ہے، ریاست کا، اس کو وہ اٹیک کرتے ہیں۔ اس کے لیے نہ گولی چلانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کسی ملک کو انٹرنلی اکانومی اس کی بینکرپٹ کر دیں، آپ اس کی پالیٹکس کو پولرائز کر کے انتشار کی طرف دھکیل دیں، سوسائٹی کے اندر آپ انارکی پیدا کر دیں، تو آپ کو گولی چلانے کی ضرورت نہیں، وہ ملک ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کرنے کے لیے، تو اسی لیے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مضبوط فوج کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط سیاست اور مضبوط معیشت کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ دفاع صرف فوج کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، اور یہ جو حکومت کی کارکردگی ہے، جس نے اکانومی کو شیٹر کر دیا، جس نے پالیٹکس کو ویک کر دیا، جس نے ہماری ڈپلومیسی کو ویک کر دیا، اب نتیجہ یہ ہے کہ سارے کا سارا بوجھ ہماری فوج کے اوپر پڑ گیا۔ فوج اکیلے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ رائٹ۔ اچھا احسن اقبال صاحب، آپ نے فرمایا کہ 5th جنریشن وارفیئر، اور وہ ڈیفینیٹلی ہمارا پولیٹیکل سوشو سسٹم ابھی اتنا زیادہ درہم بھرہم ہوا ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو انڈین میڈیا کے اندر بہت زیادہ بار بار مینشن کیا جاتا ہے، ریفر کیا جاتا ہے ان کی اس بات کو بھی کہ آرمی سے تب بات کریں گے جب پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا جائے گا یا ہٹایا جائے گا۔ کیا ایسا تو نہیں کہ جو 5th جنریشن وارفیئر دشمن کرنا چاہ رہا ہے جانے انجانے میں، اور یہ بڑا سوشل میڈیا کے اوپر سوال بہت زیادہ کامن ہوا ہے، سو آئی نیڈ ٹو آسک دس کوسچن فرام یو، جانے انجانے میں اپوزیشن اعلی کار تو نہیں بن رہی؟ دیکھیے، آپ اگر ذرا انڈین میڈیا میں عمران خان صاحب کے ماضی میں جو بیانات تھے انہیں نکال کے دیکھیں تو شاید پاکستان کے کسی لیڈر کو اتنی کوریج نہیں ملی جتنی عمران خان صاحب کے فوج کے خلاف بیانات کو انڈین میڈیا نے کوریج دی ہے۔ تو کیا اب اس سے ہم پاکستان میں عمران خان صاحب کی جو حب الوطنی اس پہ کوئی ججمنٹ لے سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر ملک کے ایونٹس کو اگر مریم نواز صاحبہ کا بیان انڈیا میں چھپتا ہے تو اسی تواتر کے ساتھ وہ مغربی میڈیا میں بھی چھپ رہا ہے، اسی تواتر سے وہ گلف کے میڈیا میں بھی چھپ رہا ہے۔ پاکستان کی جو بھی نیوز ہوگی وہ دنیا میں چھپے گی۔ اب اگر انڈیا میں کسی لیڈر کا بیان جو ہے حکومت کے خلاف جا رہا ہو اور ہم اسے اپنے میڈیا میں چھاپ دیں تو کیا اس انڈین لیڈر کی حب الوطنی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ایجنٹ ہو گیا؟ نہیں، ہر ملک دوسرے ملک کی خبریں چھاپتا ہے۔ رائٹ، ٹھیک ہے۔ تو اسی پوائنٹ پہ کہ کسی کو حب الوطنی کا یا ٹریٹر ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا، ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اس کے بعد کچھ حکومت کی کارکردگی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں کیا ڈویژنز ہیں یا نہیں، ان تمام سوالوں کی طرف آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ 5th جنریشن وارفیئر کے اندر کہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تو اعلی کار نہیں بن رہی۔ اب ذرا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں دراڑیں بڑھی ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی کے خلاف ایک 11 جماعتی اتحاد ہوا،
اس میں 11 جماعتی اتحاد میں سے JUI میں سے مولانا شرانی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو جھوٹے ہیں، اور دوسرے علماء کو بھی جھوٹ بولنے پر تلقین کر رہے ہیں. آپ کی جماعت کے ایک لیڈر کہتے ہیں کہ جی جاوید لطیف صاحب کہ 4-6 لوگ ایسے ہیں جو کہ پچ کے دونوں اطراف کھیل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے اوپر آپ کو یاد ہوگا سینٹ انتخابات میں ہی آپ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ایسی صورتحال میں کیا یہ دراڑیں، یہ فیجرز کہیں حکومت کی فیور میں تو نہیں چلے جائیں گے؟ نہیں، ان کو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو حکومت بلا وجہ ہوا دے رہی ہے. جہاں تک PMLN کا سوال ہے، میرا نہیں خیال کہ PMLN میں کسی قسم کی کوئی فشر ہے. اگر جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ دو طرف کھیل رہے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بیٹسمین تو چاروں طرف وکٹ کے کھیلتے ہیں، بہت اکمپلشڈ بیٹسمین ہیں، اور وہ سیاست میں اپنی شاٹس کو چاروں طرف کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ بہت اکمپلشڈ ہیں. جہاں تک JUIF کا معاملہ ہے، وہ ان کا انٹرنل ہے، پارٹی ان کا نوٹس لے گی. ہو سکتا ہے کسی دیکھیے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فوج نہیں ہوتی کہ جس میں کمانڈر ان چیف کا جو حکم ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر شخص کے لیے لازمی ہے کہ اسے اوبے کرے. ڈیموکریٹک پارٹیز کے اندر ڈیسنشن ہوتی ہے، یہ اس کا حسن ہے اور یہ اس کا کلچر ہے. تو اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی ایسی رائے دیتا ہے جو اس کی اپنی رائے ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے. اور دس از واٹ میکس پالیٹکس ڈفرینٹ فرام ملٹری اور سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز. جو ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں ڈو اور ڈائی، نیور آسک وائی. لیکن جو سول ادارے ہیں یا جو سیاسی ادارے ہیں اس میں تو آپ کا کلام ہی وائی سے شروع ہوتا ہے. آپ کو لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، آپ کو کنسنسس بنانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. وہ مجھے یاد آیا ایک دفعہ میری ایک میٹنگ تھی GHQ میں، تو فوج کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ دیکھیے سر، یہ نیشنل ایکشن پلان میں ان چیزوں پہ ہمارا 90% امپلیمنٹیشن ہے، اور جو سول سائیڈ ہے اس کی پتہ نہیں 65 یا 70% ہے، تو آپ کا ہم سے کم ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو 65-70% ہے نا، یہ آپ کے 90-95 کے برابر ہے. وہ اس لیے کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے ہم اگلے بجٹ میں ایک 4 اسٹار جنرل کی پوزیشن کریٹ کر دیں جس کو آپ GHQ میں لیڈر آف اپوزیشن کا ٹائٹل دے دیں، تو میں اگلے سال پھر دیکھوں گا کہ یہ 90% رہتی ہے یا 50 ہو جاتی ہے. یہ کہیں آپ لوگوں کا ڈویژن کریٹ نہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے فوج کے جو ادارے ہیں نا، وہ ہوموجینس ادارہ ہوتا ہے، اس میں ایک کمانڈ سٹرکچر ہوتا ہے، ہر کوئی اسے فالو کرتا ہے. سول جو ہے اس میں ہر سطح کے اوپر لوگ آپ کو چیلنج کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم پولیٹیشنز ہیں، مجھے پارلیمنٹ کو بھی ایز اے منسٹر جواب دینا ہے، مجھے اپوزیشن کو بھی جواب دینا ہے، مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات دیکھنے ہیں، مجھے عدلیہ کو بھی جواب دینا ہے، مجھے میڈیا بھی صبح شام وہ کرے گا، یہ ساری چیزیں. تو لہٰذا یہ چیز جو سول سائیڈ اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اندر اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ اس کا حصہ ہے. اچھا، یہ آواز اگر بڑی سگنیفیکنٹ ہونا تو پھر شاید لمحہ فکریہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھ آ گئی تھی کہ مریم نواز صاحبہ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کی طرف جائیں، شاید کچھ معاملہ بن جائے. کیا ایسی کوئی ڈویژن ہے؟ اور فرینکلی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب والدہ کے انتقال کے بعد آئے پیرول کے اوپر، تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کوارنٹائن میں تھے، وہ کووڈ کی وجہ سے تعزیت نہیں کر سکے. اور چونکہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اسمبلی کے اندر اپنے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، تو ایک اخلاقی طور پہ بنتا تھا ان کا تعزیت کرنا. تو وہ ایک ہمارے سماجی اور سیاسی جو رواج ہیں اس کے مطابق گئے. تو آئی ڈونٹ سی اینی اب نارمیلٹی. رائٹ. اچھا، کسی جماعت کی طرف سے، اور کسی جماعت سے مطلب میرا پیپلز پارٹی ہے، کوئی خدشہ کہیں کسی بیک آف دا مائنڈ میں بھی PMLN کے آتا ہے کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ اعتماد نہ ہو سکے یا اعتماد؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی، چونکہ 20 سپٹمبر کو جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اسے ہوسٹ پیپلز پارٹی نے کیا تھا، اور وہاں پہ ہی وہ ڈیکلیریشن اناؤنس ہوا جس میں PDM کا قیام عمل میں لایا گیا. اور اب جو پذیرائی ملی ہے ہم نے جس طرح کے اپنے سفر کا آغاز گجرانوالہ سے کیا، پھر کراچی، پھر کوئٹہ، پھر ملتان، لاہور، پشاور، ہر جگہ، تو میرے خیال میں اب کسی پارٹی کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ PDM کو یا اس آل پارٹیز کانفرنس کے چارٹر کو بٹرے کرے.
جو بھی پیچھے ہٹے گی وہ اپنا نقصان کرے گی، چاہے ہم پیچھے ہٹیں چاہے کوئی اور پیچھے ہٹے. لہٰذا ہر پارٹی یقیناً ایک اپنی سوچ رکھتی ہے. یہ ایک 10 پارٹیاں، یہ کوئی انتخابی الائنس تو نہیں ہے نا. لیکن وہ پھر اس فیم پر یا پھر لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی پر بھی سوال آ جاتا ہے کہ کیا لوگوں نے واقعی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو ایکسیپٹ کیا بھی ہے یا نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لاہور کے جلسے کو بے حد تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ویڈیوز آئیں ڈرون کی کہ نواز شریف صاحب سپیچ کر رہے ہیں اور ڈرون چل رہا ہے اور لوگ جا چکے ہیں، کرسیاں خالی ہیں. اس کو بڑا پلے اپ کیا حکومت نے بھی. یہ تو حکومتی ورشن ہے نا. اگر آپ ہمارا ورشن دیکھیں اور ہماری ڈرونز دیکھیں، جب مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی تھیں، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریر کر رہے تھے، جب مولانا فضل الرحمان صاحب تقریر کر رہے تھے، جو مین سپیچز ہو رہی تھیں، تو اس وقت پورا جیم پیک تھا. بلکہ نہ صرف جلسہ گاہ جیم پیک تھی، بلکہ جو باہر کی سڑکوں کی اگر آپ ڈرون امیجز دیکھیں تو وہاں پر میلوں میل گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں، پہنچ نہیں سکے لوگ جلسے کے اندر. اور وہ جو آخری وقت جب جلسہ ختم ہونے کے قریب تھا، اتنی ٹھنڈ تھی تو لوگ آبویسلی اس وقت جانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھنڈ تھی یا نواز شریف صاحب کو نہیں سننا چاہ رہے تھے لوگ؟ نہیں، ٹھنڈ بہت تھی جی. اس دن آپ دیکھیے لوگ کلفی جم رہی تھی، جو ہم سٹیج پہ بیٹھے تھے ہمیں اندازہ ہے. اور صبح سے لوگ کوئی 2-3 بجے سے آئے ہوئے تھے. اور جو بندہ 3 بجے 2 بجے یہاں پہنچا ہوگا تو وہ اپنے گھر سے 2 گھنٹے پہلے نکلا ہوگا. تو لوگوں کے لیے آبویسلی ان کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہے انڈیورنس کی. اور وہاں پہ کرسیاں کم پڑ گئیں، لوگ کھڑے تھے 6 گھنٹے سے کھڑے تھے. تو جلسہ بہترین تھا. پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ لوگوں نے جو امیجز شیئر کیے اس میں سے کچھ امیجز وہ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے جلسے کے تھے اور آپ لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ پاکستان میں تو ہر اچھی چیز جو ہوئی ہے کبھی وہ پی ٹی آئی کے بقول انہی پہ نازل ہوئی ہے اور کہیں ہو نہیں سکتی. دیکھیے ہمارے جلسے کو ملک کے میڈیا نے، جس کے اوپر سینسرشپ ہے، ہی نہیں کور کیا. اچھا نہیں، ہم پہ censorship نہیں ہے. ہمارے جلسے کو اس بین الاقوامی میڈیا نے بھی کور کیا جو سینسرشپ کے لیے جواب دہ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ الجزیرہ پہ، بی بی سی پر اور باقی انٹرنیشنل میڈیا پہ، انٹرنیشنل جو اخبارات تھے ان سب کے اندر اس جلسے کو کامیاب جلسہ قرار دیا گیا. یہ ایک حکومت کا سپن تھا. اور کوئی بھی حکومت مخالفانہ طور پہ ایکٹیویٹی کو اسی طرح سپن دے کے ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے اور وہ غیر جانبدار تجزیہ نگار جنہوں نے اس جلسے کو دیکھا، ان سب نے اسے کامیاب جلسہ قرار دیا. اچھا، بی بی سی نے جہاں آپ کے جلسے کے حوالے سے بی بی سی اردو نے خبر دی، وہیں بی بی سی نے اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا. تو اس بی بی سی کو اور اس بی بی سی کو برابر رکھا جائے؟ بالکل، اس میں کوئی فرق نہیں. اسحاق ڈار صاحب جواب نہیں دے سکے تھے؟ نہیں، جواب دے سکے تھے. دیکھیے اگر ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے حکومت کا خیال ہے کہ جواب نہیں دے سکے، تو میں مطالبہ اب بھی کرتا ہوں کہ ان کے بی بی سی کے انٹرویو کو قومی ٹیلی ویژن کے اوپر نشر کرنے کی اجازت دی جائے اور دوسرے ان کو جواب دینے کا موقع دیا جائے. وہی سوال جو سمجھتے ہیں، جب کچھ چینلز نے اسحاق ڈار صاحب سے وہ سوال پوچھے جو حکومت کے بقول وہ جواب نہیں دے سکے، تو وہ جوابات ٹیلی ویژن کے اوپر پیمرانے چلنے سے روک دیے. کیوں روکے؟ وہ تو کنوکٹڈ ہے نا، اس لیے وہ نہیں چل سکتے. وہ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہی ہے. اچھا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ استعفوں کی بات کر رہی ہے، دوسری طرف ضمنی انتخابات ہونے اور تیسری طرف سینٹ کے انتخابات آنے. اندر خان ضمنی انتخابات کی تیاری بھی چل رہی ہے احسن اقبال صاحب، اور استعفوں کی بات بھی ہو رہی ہے. وہ سہیل وڑائچ صاحب والا کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی تضاد نہیں ہے. دیکھیے سینٹ جو ہے وہ پاکستان کا مستقل ادارہ ہے اور ہم نے جو استعفے لیے ہیں وہ اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے لیے ہیں. تو ابھی تک کوئی ایسا پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم نے سینٹ کو بھی توڑنا ہے. تو لہٰذا جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے استعفے ہیں ان کو ہم لانگ مارچ کے بعد دیں گے. اور 1 فروری کو ہم نے اعلان کیا ہے کہ جو پی ڈی ایم لیڈرشپ ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کرے گی. لیکن ضمنی انتخابات کی تیاری وہ یہ پی ڈی ایم کے لیڈرشپ پہ فیصلہ ہوگا. اگر ہم نے سینٹ کو فی الوقت نہیں چھوڑنا اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل کالج ہونا چاہیے، تو یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے. لیکن جو بھی وہ فیصلہ کریں گی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ، پی ایم ایل این اس کو فالو کرے گی. لیکن احسن اقبال صاحب اس سے وہ امیج نہیں چاہتا جیسے چھوٹے بچے کہتے ہیں کٹی اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ جاتے ہیں. تو پی ڈی ایم بھی ابھی کہہ رہی ہے حکومت سے کٹی لیکن تھوڑی دیر بعد واپس آ جائے گی کیونکہ حکومت کے ساتھ تو نہیں، حکومت کے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اور اس کے اوپر مکمل یکسوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ملک کی ترقی کا جو سفر ہے نہیں چل سکتا. ہی مسٹ گو بیکاز کنٹری از بگر دین ہم. کاش کہ وہ باتیں جو انہوں نے کی ہوتی وہ پچھلے 2.5 سال میں سچی ثابت ہو جاتی کہ ملک میں کوئی نیا پاکستان کی، چلو گھر نہیں بنا، کھڑکی نہیں بنی، دروازہ نہیں بنا،
کوئی چھوٹا سا روشن دان ہی ہمیں نظر آ جاتا ہے نئے پاکستان کا. یہاں تو بربادی ہے, ہر روز ایک نیا. دیکھیے آپ یہ صرف دیکھ لیجیے ایویشن کے ساتھ کیا کیا کہ صرف پرائم منسٹر اور سول ایویشن کے منسٹر نے اپنی ضد میں پوری پاکستان کی ایویشن انڈسٹری تباہ کر دی دنیا میں, اور ہماری ساکھ تباہ کر دی. ہمارا جو پائلٹس کو لائسنس دینے کا اختیار ہے وہ ہم سے واپس لے لیا گیا کہ آپ لوگ اس لائق نہیں کہ پائلٹس کو لائسنس کر سکیں. کوئی اور حکومت یہ کرتی اب تو قرآن بچ گیا ہوتا. رائٹ. حسن اقبال صاحب ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے بارے میں بھی ذرا بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ 1 سال بعد سمجھ آئے کہ حکومت کیسے کرنی ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی. اب ذرا حکومت کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. حسن اقبال صاحب, وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ 1 سال تک ہمیں حکومت سمجھنے میں لگا, اور آپ لوگ اتنی گڑبڑ کر گئے تھے کہ وہ حکومت سمجھنے میں لگنا بھی ان کو 1-1.5 سال تھا. یہ بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا. الیکشن سے پہلے ان کے بیانات آپ سنیے. ہم نے بڑی تیاری کر لی ہے, ہمیں 5 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کر کے تجربہ آ گیا ہے, ہم نے 200 بندوں کی ٹیم بنا لی ہے, پاکستان نے کبھی ایسی حکومت نہیں دیکھی ہوگی, ہم نے ہر مسئلے کا حل تلاش کر لیا ہے. اور لوگوں کو یہ ایسے لالی پاپ دیتے تھے کہ وہ خان آئے گا تو $200 ارب دوڑا آئے گا, بارش آ جائے گی, پتہ نہیں سونامی آ جائے گا. آج آپ دیکھیے کہ وہ شخص جو قوم کو یہ بتاتا تھا کہ ہر قوم کے مسئلے کا اس کے پاس حل ہے, آج وہ اگر 2.5 سال بعد کھڑا ہو کر یہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. اور میں یہ بات اپنے دیہات میں الیکشن میں گاؤں میں لوگوں کو کہتا ہوتا تھا, موٹر سائیکل والی, کہ یار اناڑی کو کبھی چابی دو گے؟ لوگ کہتے تھے نہیں. اب میں جس گاؤں میں جاتا ہوں ہر بندہ کہتا ہے او چوئی صاحب تہاڈی وہ موٹر سائیکل والی گل ہونی یاد سمجھ آ گئی سانوں کہ اناڑی نو نہیں دئی دی چابی. تو مقصد ہے کہ جب آپ ایک ایسے شخص کو ملک کی بھاگ دوڑ دے دیں گے جس نے کبھی ایک یونین کاؤنسل نہیں چلائی, تو وہ 2.5 سال بعد یہی بات کرے گا. اچھا پھر فرق ہوتا ہے, ایک شخص ہوتا ہے نا تجربے کار لیکن وہ قابل ہوتا ہے, وہ سیکھ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا تجربے کار اور ساتھ ہوتا ہے نا اہل, اس کو آپ 100 سال بھی بٹھائے رکھیں نا وہ نہیں سیکھے گا. چونکہ خان صاحب کی جو مینٹل بینڈ ہے وہ نیگیٹو ہے. یہ تو آپ پرائم منسٹر صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مینٹلی انسٹیبل یا نیگیٹو مائنڈڈ ہیں. ہی از اے سک مائنڈ بیکاز اٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. اب دیکھیے نا, پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں گئے اور آپ کے سامنے پولیس جو کہ ایک سیکیورٹی ادارہ کھڑا ہے, وہاں پہ آپ سیاسی تقریر نہیں کریں گے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں. انہوں نے مخالفین کے اوپر کیچڑ اچھالا, انہوں نے وہی تقریر کی وہاں پہ جو ڈی چوک سے وہ کرتے تھے اپنے مخالفوں کے خلاف. بھئی آپ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, انٹرنل سیکیورٹی کے آپ ذمہ دار ہیں, اور پولیس جو ہے ہمارا ایک اہم ادارہ ہے کیپٹل کی. آپ وہاں پہ جا کے اپنا انٹرنل سیکیورٹی کا ویژن بیان کریں کہ آپ کی حکومت اس کو کیسے پروموٹ کرے گی. اگر آپ نے کیچڑ اچھالنا ہے مخالفین پر تو آپ جلسے میں آ کے کریں. لیکن وہ حکومت جلسہ کر نہیں سکتی, کورونا ہے, آپ لوگوں کو وہ کورونا کی وجہ سے روک رہے ہیں, آپ رک نہیں رہے. صبح شام وہ اپنے لوگوں کے اجلاس کرتے ہیں, یہ بات آپ نیشن کے ایڈریس میں کریں, لیکن آپ ملک کے سیکیورٹی کے اداروں کو کیوں پولیٹیسائز کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ہماری پولیس ہماری فوج کے سامنے جا کے, اسی طرح گلگت بلتستان میں گئے, وہاں پہ فوج کا فنکشن تھا اور وہاں پہ اپنے مخالفوں کے خلاف سیاسی تقریر کر دی, اور وہاں پہ جا کے وہ بات کہہ دی جس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ہوا تھا آرمی چیف کی موجودگی میں کہ گلگت بلتستان کے جو صوبے کا معاملہ ہے یہ وہاں کے الیکشن کے بعد اس کو سب مل کر حل کریں گے, اور اس سے پہلے کوئی اس مسئلے کو نہیں اٹھائے گا. تو آرمی چیف کی موجودگی میں یہ بات ہوئی اور فیصلہ ہوا, وہاں پہ ایک سب اتفاق ہوتا ہے, اور آپ گلگت میں جاتے ہیں فوجی تقریب کے اندر کھڑے ہو کے اس نیشنل کنسنسس کو پارا پارا کر دیتے ہیں اور اپنی سیاست شروع کر دیتے ہیں, مخالفین پر تقریریں کر رہے ہیں. تو یہ فوج اور پولیس کے ایوانوں پہ اور پلیٹ فارم سے جا کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف زہر اگلنا, یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے. اچھا, آرمی چیف سے ملاقاتوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو ذرا ملاقاتوں کی بات کر ہی لیتے ہیں. پھر نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں, آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور ملاقاتوں کے اندر
آپ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, وزیر اعظم صاحب موجود نہیں ہوتے. یہ جو ڈسٹنس بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن ہے, یہ پاکستان کو ہارم کرنا شروع ہو گیا. کیا اپوزیشن ایک قدم آگے بڑھا کر حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے یا نہیں؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی. اب 2.5 سال ہو گئے ہیں. پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کو چلانے کے لیے آپ کو انکلوسیو گورننس کی ضرورت ہے. آئیے اکانومی کے اوپر ایک چارٹر بنائیں. ہمیں کہا جی جاؤ, آپ این آر او مانگتے ہو, اگر کوئی چارٹر واٹر بنانا ہے تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جا کے بات کرو, ہم نہیں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. انڈیا نے ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کی. کبھی 1971 کے بعد یہ ضرورت نہیں ہوئی تھی انڈیا کو. اتنا بڑا کرائم تھا. پوری نیشنل لیڈرشپ بیٹھ گئی, جنگ کے ہم دھانے پہ پہنچ گئے, لیکن پرائم منسٹر ریفیوز ٹو سٹ وتھ اپوزیشن. وہاں میزائل لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کے خلاف ہمارے اور انڈیا کے. مجبوراً آرمی چیف کو 1.5 گھنٹہ وہاں خود بریفنگ دینی پڑی, پرائم منسٹر نہیں آیا. مودی نے وہ کام کر دیا جو 72 سالوں میں کسی انڈیا کی حکومت کو جرت نہیں ہوئی تھی, کہ کشمیر انیکس کر لیا انہوں نے. UN سیکیورٹی کاؤنسل نے کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کیا ہوا ہے. انڈیا نے اس کو جوتوں کے نیچے روند کے اپنے ریاست کا حصہ بنا لیا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. پرائم منسٹر تو اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے. کوئی اور ان کی جگہ ہوتا, مظفر آباد میں جا کے لیڈر آف اپوزیشن کو اپنے دائیں بازو پہ کھڑا کر کے ہاتھ پکڑے کہتا کہ انڈیا اور مودی اور کشمیری ہو, دیکھو پوری قوم ایک ہے آپ کے لیے. لیکن انہوں نے آج تک کشمیر جیسے مسئلے پر بھی قوم کے ساتھ اتحاد نہیں شو کرنے کی ضرورت محسوس کی. تو لہٰذا جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کا جو پورا نیریٹو ہے, ان کا جو پورا مائنڈ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک میں کوئی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا یہاں پہ خصوصی نمائندہ ہوں, میرے علاوہ سب غدار ہیں, میرے علاوہ سب چور اور ڈاکو ہیں, اور میں نے اپنے سنگھوں پہ اس ملک کو چلانا ہے. دیکھیے, کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک پارٹی اور کوئی ایک ادارہ تنہا پاکستان کو نہیں چلا سکتا. میں آپ کو نہایت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں انٹیریئر منسٹر رہا ہوں, مجھے اس ریاست کی پوری اندر کی پکچر میرے سامنے ہے. پاکستان دنیا کے کمپلیکس ترین ریاستوں میں ہے چلانا, اور یہاں پر جب تک آپ انکلوسیو گورننس نہیں کریں گے, آپ کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ آپ سب کو اکٹھے لے کر چل سکیں, آپ اس ریاست کو کامیابی سے نہیں چلا سکتے. سو ان شارٹ اپوزیشن حکومت ساتھ بیٹھتے ہوئے نظر آ رہی ہے اگلے 6 مہینے کے اندر؟ نہیں, اب تو آئی تھنک بہت سارا پلوں کے نیچے سے پانی نکل گیا ہے. تو اپوزیشن سیز نو. اب عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. عمران صاحب کی حکومت کو گرا سکیں گے آپ لوگ یا نہیں؟ کیونکہ حکومتیں متزلزل تو ہو جایا کرتی ہیں اس طرح کی موومنٹ سے, لیکن گرا نہیں کرتی. تاریخ میں اگر آپ دیکھیے, یہ سوال اب یہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو گرا سکیں گے یا نہیں گرا سکیں گے. جب کوئی حکومت یا جب کوئی لیڈر خود کو پارٹ آف سلوشن سے نکال کے پارٹ آف پرابلم بنا لے, تو پھر ایونٹس اسے اوورٹیک کر جاتے ہیں. پھر خود بخود حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو جانا ضروری اس لیے ہو جاتا ہے کہ آج اگر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کو نہیں چلا سکتے, تو عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان نے تو نہیں ڈوبنا نا. پاکستان تو ایک حقیقت ہے کہ یہ ریاست ہے, اس ریاست نے رہنا ہے, اور اس نے اگر بقا حاصل رکھنی ہے تو پھر عمران خان صاحب کو تو جانا ہوگا نا. Right. Ahsan Iqbal Saab, thank you so much for joining me in my show. It was a pleasure having you once again, and hopefully kuch arse ke andar 1 फरवरी से पहले we'll have another interview of yours. Take good care of yourself. Thank you so much. नाज़रीन, इसी के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या करने जा रही है और हुकूमत के साथ बैठना अब किसी भी प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल नहीं है, ये बात तो वाज़ेह हो गई. लेकिन क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 1 फरवरी के बाद स्टेबलाइज कर सकेगी हुकूमत को या फिर गिरा सकेगी? ये एक अहम सवाल है. और सेनेट के इंतखाबात हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द फ्यूचर एज वेल. अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.